समझता हूँ गरीब नवाज के दरबार की सबसे बड़ी करामत यह है कि बे ईमानों को ईमान मिल जाता है और गुनहगारों को सच्ची तौबा मिल जाती है। ये सबसे बड़ी करामत है। मोहतरम नाज़रीन, हाथी और ख्वाजा गरीब नवाज का मुकम्मल किस्सा समाअत फरमाएं और उनके जितनी भी करामात है उनको भी अर्ज कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए मुकम्मल किस्सा समाअत फरमाइए। मोहतरम नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि का वाक़या हाथी के साथ बहुत मशहूर और मारूफ है। ये वाक़या आपकी करामात में से है। इनमें खुदा के वली की अजमत और आजिज़ी की मिसाल मिलती है। कहा जाता है कि जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो वहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान को आपकी आमद नागवार गुजरी। उसने अपनी ताकत और गुरूर की जोर पर आपको शहर से निकालने की कोशिश की। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों के साथ मिलकर एक अजीम हाथी आपके सामने भेज दिया। यह हाथी बहुत वहशी और खूनखार था और मकसद ये था कि वह आपको नुकसान पहुंचाए। नाज़रीन, जब वो हाथी आपके करीब आया तो आपने सुकून और इत्मीनान के साथ उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के नाम से वापस चले जा। हाथी फौरन रुक गया और आपकी कदमों में झुक गया। हाथी का वहशीपन खत्म हो गया और वो ऐसा मुती हो गया कि गोया एक पालतू जानवर। ये देखकर राजा पृथ्वीराज चौहान और उनके दरबारी हैरान रह गए। राजा ने आपकी अजमत को तस्लीम किया और आपसे माफी मांगी। नाज़रीन, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के वलियों का ईमान और अल्लाह के साथ ताल्लुक इतना मजबूत होता है कि मखलूक उनके सामने आजिज हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये वाक़या इंसान को गुरूर और तकब्बुर से बचने की तरगीब देता है। यह किस्सा आज भी ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत और करामत के हवाले से लोगों के दिलों में महफूज है। नाज़रीन, ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि का वाक़या हाथी के साथ न सिर्फ उनकी करामत की अक्कासी करता है बल्कि उसमें उनकी रूहानी ताकत और अल्लाह के फजल की झलक भी नजर आती है। जब राजा पृथ्वीराज चौहान ने हाथी को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में छोड़ा तो दरबारियों ने यह मंजर देखने के लिए एक मजमा इकट्ठा किया। उनका ख्याल था कि हाथी आपको नुकसान पहुंचा देगा और वो इस वाक़या को अपनी फतेह के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन अल्लाह के वली की आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसा सब पर गालिब आ गया। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने किसी खौफ का इजहार किया और न किसी किस्म की मुज़ाहिमत की। आपने पुरसुकून लहजे में सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया और हाथी की तरफ एक मोहब्बत भरी नजर डाली। हाथी जो वहशियाना अंदाज में दौड़ रहा था अचानक रुक गया और उसके रवैये में तब्दीली आ गई। नाज़रीन, हाथी न सिर्फ रुक गया बल्कि आपके कदमों में बैठ गया, गोया वो आपकी खिदमत में हाजिर हो। ये मंजर देखकर पूरा मजमा हैरान रह गया। हाथी का यह अमल जाहिर करता था कि अल्लाह के वलियों का रुतबा मखलूक के दिल और दिमाग पर असर डाल सकता है। राजा पृथ्वीराज चौहान को अपनी ताकत और गुरूर पर बहुत शर्मिंदगी हुई। वो समझ गया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के चुनीदा बंदा है। उसने आपसे माफ़ी मांगी और अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। कहा जाता है कि उस वाक़ये के बाद कई दरबारियों और मकामी अफराद ने आपकी करामत देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये किस्सा इंसान को आजिज़ी और ईमान और तकवा की दावत देता है। अल्लाह के वली दुनिया के ताकतों से खौफ ज़दा नहीं होते। ये किस्सा इंसान को आजिज़ी, ईमान और तकवा की दावत देता है। अल्लाह के वली दुनिया के ताकतों से खौफ ज़दा नहीं होते क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। इस वाक़या से ये भी मालूम होता है कि अल्लाह की मोहब्बत और ज़िक्र और मखलूक़ात को मुती कर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज का ये वाक़या आज भी अजमेर शरीफ की तारीख़ और इस्लामी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है और उनकी करामत की गवाही देता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि की ज़िंदगी करामत से भरी हुई है जो आपके बुलंद मकाम और अल्लाह ताला के क़ुर्ब का मज़हर है। आपकी करामतें, रूहानी ताकतें, सब्र, आजिज़ी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की अक्कासी है। यहाँ आपकी चंद मशहूर करामतों का जिक्र किया जाता है। नाज़रीन, पानी का चश्मा जारी होना। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो वहाँ पानी की शदीद किल्लत थी। लोग पानी के लिए परेशान रहते थे। आपने अल्लाह का नाम लेकर एक जगह अपने आसा से ज़मीन पर ज़रब लगाई और वहाँ से पानी का चश्मा फूट निकला। ये चश्मा आज भी ख्वाजा का गढ़ा के नाम से मशहूर है और आप लोग इस पानी से रूहानी बरकत हासिल करते हैं। नाज़रीन,
انا ساگر جھیل کو خشک کر دینا یہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ آئیے آگے کی بات کرتے ہیں۔ بھوکے جانوروں کو کھانا فراہم کرنا۔ ایک دن ایک شخص نے بھوکی گائے کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر گائے کے لیے دعا کی اور قریب کی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت زمین سے سبز چارہ نمودار ہو گیا اور گائے نے پیٹ بھر کر کھایا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا اور آپ کا مرید بن گیا۔ ناظرین، غیر مسلموں کا ایمان قبول کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامت اور اخلاق سے متاثر ہو کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی نرم گفتاری، عاجزی، معجزات لوگوں کے دلوں کو بدل دیتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ میں ایک زمیندار نے آپ کی دعوت کو رد کیا اور آپ کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا۔ آپ نے صبر سے کام لیا اور اس کے لیے دعا کی۔ بعد میں وہ زمیندار شدید بیمار ہو گیا اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ اس نے آپ کی ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، جنگل میں شیر کو متی کرنا۔ ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک شیر آپ کے راستے میں آ گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ شیر فوراً خاموش ہو گیا اور آپ کے قدموں میں لیٹ گیا۔ یہ کرامت آپ کی روحانی عظمت اور مخلوقات پر اللہ کی عطا کردہ قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے ولی دنیاوی طاقتوں اور مشکلات سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی روحانی رضا حاصل کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ ان کی کرامتیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت و ایمان کا ذریعہ بنے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں نہ صرف ان کی روحانی بلندی کی گواہی دیتی ہے بلکہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں بھی ہے۔ یہاں مزید چند اہم کرامتیں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مچھلی فروش کا ایمان لانا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک مچھلی فروش اپنے سامان کے ساتھ آپ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ مچھلیاں زندہ ہیں۔ مچھلی فروش نے تنزیہ جواب دیا، جی ہاں، یہ زندہ ہے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر ان مچھلیوں پر دعا فرمائی اور وہ تمام مچھلیاں زندہ ہو گئی۔ مچھلی فروش یہ کرامت دیکھ کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اناج کا کرامت۔ ایک بار اجمیر شریف قحط پڑا اور لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی خانقاہ کے اناج کے گودام سے ہر شخص کو کھانا دینا شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر گودام کبھی خالی نہیں ہوا اور قحط کے پورے عرصے میں لوگوں کو کھانا ملتا رہا۔ بھٹی کی کرامت۔ اجمیر میں ایک مقام پر ایک بزرگ نے بڑی بھٹی جلائی تھی جس میں لکڑیاں اور کوئلہ ختم ہو چکے تھے۔ بزرگ نے خواجہ غریب نواز سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر بھٹی میں اپنا رومال ڈال دیا اور بھٹی روشن ہو گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ بزرگ حیران رہ گئے اور آپ کی کرامت کو سراہا۔ راجا کے بت کا گرنا۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں ایک بہت بڑا بت تھا جسے وہ اپنی طاقت کی علامت سمجھتا تھا۔ ایک دن راجا نے آپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے خدا سے کہیں کہ یہ بت گر جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اللہ سے دعا کیا اور وہ بت اچانک زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ واقعہ راجا کے غرور کو ختم کرنے کا سبب بنا۔ ایک پتھر کا بولنا۔ ایک دن ایک شخص حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آیا اور کہا کہ وہ آپ کی کرامت پر یقین نہیں رکھتا۔ آپ نے قریب پڑے ایک پتھر کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے بول۔ پتھر فوراً بولنے لگا اور اللہ کی تصویر بیان کی۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص ایمان لے آیا اور آپ کا مرید بن گیا۔ درخت کی جھکائی۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے شکایت کی کہ درخت کا یہ سایہ اس کے گھر تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے گرمی میں پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر درخت کو حکم دیا کہ وہ اپنے سائے کو مرید کے گھر تک پھیلائیں۔ درخت فوراً جھک گیا اور اس کا یہ سایہ مرید کے گھر تک پہنچنے لگا۔ بیمار کی شفا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے کئی بیماروں کو شفا ملی۔
ایک اندھا شخص آپ کے پاس آیا اور دعا کی درخواست کی. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. چراغ کی کرامت. کہا جاتا ہے کہ ایک دن خانقاہ میں چراغ جلانے کے لیے تیل ختم ہو گیا. آپ نے مریدوں سے کہا کہ چراغ میں پانی ڈال دیں اور اللہ کا نام لے کر اسے جلائیں. چراغ پانی سے روشن ہو گئے اور پورا وقت جلتے رہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے جنگجو راجا کے علاقے میں امن و محبت کا پیغام عام کیا. آپ کی تعلیمات اور کرامتوں نے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا اور ہزاروں افراد نے اسلام کے حقیقی پیغام کو قبول کیا. خواجہ غریب نواز کی کرامتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ روحانی طاقت کا مظہر ہے. دشمن کا خواب میں ہدایت پانا. راجہ پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ غریب نواز کو علاقے سے نکالنے کے لیے کئی منصوبے بنائے. ایک رات راجہ کو خواب میں ایک نورانی شخصیت نے کہا, یہ اللہ کے ولی ہے, ان سے دشمنی مت کرو ورنہ تمہارا زوال قریب ہے. صبح ہوتے ہی راجہ حیران اور خوف زدہ ہوا. اس خواب کے بعد اس کا رویہ نرم ہو گیا. اس نے آپ کو مزید تنگ کرنا چھوڑ دیا. چرواہے کی کرامت. ایک غریب چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ اس کا رزق کم ہو رہا ہے. آپ نے دعا فرمائی. اس کی ایک بھیڑ پر اپنا ہاتھ رکھا. اس کے بعد اس کی بھیڑوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہوا اور وہ خوشحال ہو گیا. یہ واقعہ آپ کی مہربانی اور انسانیت سے محبت کی عمدہ مثال ہے. جنگلی درندوں کا فرما بردار ہونا. کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز جنگل میں اللہ کی یاد میں مصروف تھے. ایک جنگلی درندہ آپ کے قریب آیا اور آپ نے محبت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا, یہ اللہ کے بندے کے لیے راستہ چھوڑ دو. درندہ فوراً جھک گیا اور آپ کے راستے سے ہٹ کر بیٹھ گیا. یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی برکت سے مخلوق اور ان کے مطیع ہو جاتی ہے. خشک کنویں کو بھرنا. اجمیر کے آس پاس کے لوگ پانی کی قلت کا شکار تھے. ایک بار ایک گاؤں کے افراد نے آپ سے درخواست کی, ان کا کنواں سوکھ گیا ہے. آپ نے اللہ کا نام لے کر دعا کی اور کنویں میں اپنا رومال ڈال دیا. کنواں فوراً پانی سے بھر گیا اور لوگوں نے آپ کی کرامت کو سراہا. نماز کی کرامت. حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک روز اپنے مریدوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے. اذان کے دوران ایک سخت طوفان آ گیا اور ہوا تیز چلنے لگی. چراغ بجھنے لگے. آپ نے صرف ایک بار کہا, اللہ کے حکم سے یہ ہوا, اللہ کے حکم سے یہ ہوا یہاں سے ہٹ جائے. طوفان رک گیا. مریدوں نے سکون کے ساتھ نماز مکمل کی. ایک بار خانقاہ میں مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا. مریدوں نے پریشان ہو کر آپ کو بتایا کہ آپ نے مسکراتے ہوئے اللہ کا نام لیا اور دعا کی. خالی ہتھیلی سے کھانے کی کئی قسمیں ظاہر ہوئیں اور تمام مہمانوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا. ایک قافلہ آپ سے دعا کی درخواست کرنے آیا. کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا, آپ نے دعا کی اور قافلہ کو روانہ کیا. ڈاکوؤں نے قافلہ کو لوٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور قافلہ بحفاظت منزل تک پہنچ گیا. غریبوں کی مدد. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے. ایک بار ایک شخص قرض کے بوجھ سے پریشان آپ کے پاس آیا. آپ نے دعا فرمائی. وہ اسی وقت آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وسیلہ پیدا ہو گیا. یہ واقعہ آپ کی سخاوت اور دعا کی قبولیت کا ثبوت ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں انسانیت کے لیے روحانی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے عملی نمونہ. راجہ کا غرور ختم کرنا. راجہ پرتھوی راج چوہان ایک بار آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ کو گرفتار کریں. جیسے ہی سپاہی آپ کے قریب پہنچے وہ اچانک زمین میں گرنے لگے اور حرکت نہ کر سکے. راجہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کا غرور خاک میں مل گیا. اس نے آپ سے معافی مانگی. ایک قریبی گاؤں کے لوگ دریا کے راستے کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھے. آپ نے اللہ کا نام لے کر دریا کی طرف دعا کی اور دریا کا بہاؤ بدل گیا. یہ کرامت دیکھ کر گاؤں کے لوگ شکر گزار ہوئے اور آپ کے مرید بن گئے. کہا جاتا ہے کہ ایک غریب چرواہے کی بکریاں جنگل میں گم ہو گئی. وہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا. آپ نے دعا کی اور چرواہے کو وہ تمام بکریاں ایک جگہ پر محفوظ مل گئی. چرواہے نے اس واقعہ کے بعد اسلام قبول کر لیا. ایک گاؤں میں دو قبائل کے درمیان خونریز جنگ ہو رہی تھی. آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی اور انہیں امن کے ساتھ رہنے کی تلقین کی. آپ کی دعا اور باتوں نے ان کی دل نرم کر دیے اور گاؤں میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو گیا. ایک مرتبہ آپ کی مریدوں نے کہا کہ سفر کے دوران اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے دعا کی اور اچانک آسمان روشن ہو گیا. یہ روشن
اس وقت تک قائم رہی جب تک قافلہ اپنی منزل تک نہ پہنچ گیا۔ ایک ظالم جاگیردار نے ایک غریب عورت کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ وہ عورت آپ کے پاس آئی اور انصاف کی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی اور ظالم جاگیردار کو ایسا خوف لاحق ہوا، اس نے نہ صرف زمین واپس کر دی بلکہ عورت سے معافی بھی مانگی۔ اجمیر کے قریب علاقے میں پانی کا شدید بحران تھا۔ آپ نے اللہ کے نام پر دعا کی اور ایک بڑے پتھر پر ہاتھ رکھا۔ اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور وہ پانی آج بھی لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک کسان نے شکایت کی کہ اس کے زمین میں فصل نہیں اگ رہا ہے۔ آپ نے اس زمین پر قدم رکھا اور دعا کی۔ اگلے موسم میں اس زمین پر اتنی فصل ہوئی، کسان حیران رہ گئے۔ ایک بار ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی جسے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ آپ نے بچے پر پھونک ماری اور دعا کی۔ بچہ فوراً صحت یاب ہو گیا اور سانپ وہیں بے جان ہو گیا۔ ایک بار کئی لوگ آپ کے پاس بھوک سے نڈھال ہو کر آئے۔ خانقاہ میں صرف تھوڑا سا کھانا موجود تھا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر کھانے پر دعا کی اور وہ کھانا اتنا بڑھ گیا کہ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ ظالم سپاہی کا توبہ کرنا۔ ایک سپاہی جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا آپ کے پاس آیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ آپ نے اسے محبت بھری نظر سے دیکھا اور وہ کانپنے لگا۔ اس نے فوراً توبہ کی اور اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں لگائی۔ ایک دن خانقاہ میں آگ لگ گئی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نے دعا فرمائی اور آگ فوراً بجھ گئی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر آپ کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف مصروف ہوتے تو پرندے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور چہچہانا بند کر دیتے تاکہ آپ کے ذکر میں خلل نہ ہو۔ ایک غریب شخص نے اپنی غربت کی شکایت کی۔ آپ نے زمین سے مٹی اٹھا کر اسے دیا اور وہ مٹی سونا بن گئی۔ یہ دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا، اس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ ایک بار قحط کے دوران لوگ بارش کے لیے آپ کی بارش آئے۔ آپ نے دعا فرمائی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ ایسی بارش ہوئی کہ زمین سیراب ہو گئی اور قحط کا خاتمہ ہو گیا۔ نتیجہ: حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں صرف معجزات نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں کی انسانیت سے محبت اور ان کے اللہ پر کامل یقین کی مثال ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل میں اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔